कैसे हैं दोस्तों। 2003 में एक जापानीज कंपनी, एनिमेटेड कंपनी वॉकॉस कॉस ने एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाई जो दरअसल बहुत से छोटे छोटे सीन्स को जमा करके, एक मुख्तलिफ सिनेरियोज को जमा करके एक फिल्म बनाई गई थी। और इस तरह के सिनेरियोज थे जो फ्यूचर में पेश आ सकते हैं दुनिया में। मसलन एक सिनेरियो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स, एआई रोबोट्स पूरी दुनिया में इंसान के लिए वो काम कर रहे हैं जो कभी गुलाम करते थे या कुछ लोग अब मुलाजमीन से वो काम लेते हैं। सफाई और सर्विस के तमाम काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के हामिल रोबोट्स करते हैं। ये रोबोट्स सेंटिएंट भी हो चुके हैं, यानी बाशऊर हो चुके हैं। इंसान का न्यूरल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो अपना शऊर रखता है, तो इन रोबोट्स का डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स और जदीद कर दिया गया होता है कि उन्हें भी अपने होने का शऊर हो जाता है। वो देखते हैं कि हमारा मास्टर इंसान जिसने हमें बनाया है वो हम पर बड़ा जुल्म करता है, हमारी इज्जत नफ्स का भी, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं करता। किसी वजह से एक इंसान अपने एआई रोबोट B166IR के हाथों मारा जाता है, यानी रोबोट अपने मालिक इंसान को कत्ल कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रोबोट को क्या सजा दी जाए। क्या इसको बनाने वाली कंपनी को सजा मिलनी चाहिए? लेकिन मसला ये था कि इसे बनाने वाली कंपनी तो इसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं कर रही थी। वो तो दहाइयों पहले, ज़मानों पहले बनाया जा चुका था, जिसके बाद से ये अपने प्रोग्राम्स खुद अपडेट करने वाली एक आईटी टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को ही अपग्रेड करता था। सजा दी जाए तो किसे, और क्या सजा दी भी जाए? इंसाफ का तकाजे पूरे करके सजा दी जाए, दोनों को सुना जाए। अब अदालत बैठती है और रोबोट को सजा सुना देती है बगैर उसको सुने। फिर सिर्फ इसी रोबोट को नहीं, बल्कि इस रोबोट के जितने भी डुप्लीकेट होते हैं या इस तरह के रोबोट होते हैं इस फैमिली के, उन सबको मारा जाता है और रोबोट्स के खिलाफ इंसान बगावत कर देते हैं। जबकि इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप रोबोट्स को बचाने के लिए भी सरगर्म होता है, उनके हकूक की बात करता है। वो कहता है कि जैसे किसी भी सोचने समझने वाले को हक है कि इंसाफ से पहले उसको सुना जाए अदालत में, फिर फैसला किया जाए, यही हक आइन में तब्दीली करके एआई मशीन्स को भी दिया जाना चाहिए। ये लोग जाहिर है हार जाते हैं हकूक की बात करने वाले, और रोबोट्स के खिलाफ आलमी तहरीक कामयाब हो जाती है। रोबोट्स को इंसान अपने दरमियान से निकाल देता है और मार मार कर, तोड़ फोड़ कर बड़े बड़े खड्डों में फेंक देता है, समंदरों में डाल आता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एआई अपनी टूटी फूटी मशीनरी ही से फिर खड़ी होती है और इंसान को शिकस्ते फाश देकर दुनिया पर कब्जा कर लेती है। अब इंसान इसका, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम बन जाता है। बदतरीन गुलाम बनता है, ऐसा गुलाम जो सिर्फ अपने मशीनी आकाओं को अंडों जैसे सेल्स में बंद होकर अपने जिस्म से एनर्जी देने पर मजबूर होता है। पूरी जिंदगी वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर होता है। दोस्तों, ये फिल्म और इस जैसी कितनी ही फिल्म्स इंसान के उस खौफ को जाहिर करती हैं कि हो ना हो आज या कल इंसान अपने ही हाथों बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी का शिकार हो सकता है। इस पूरे आइडिया पर एक एआई एक्सपर्ट मैक्स टेकमार्क ने एक लाइफ 3.0 के नाम से एक शानदार किताब लिखी है। इसका आइडिया भी बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि जिंदगी की एक किस्म वो थी जो 13.8 ईयर्स पहले बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन के एटम्स ने जमा होकर बनाना शुरू की थी। यह जिंदगी की शक्ल 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, 3.7 अरब साल पहले से हमें समंदरों में सादा तरीन बायोलॉजिकल फॉर्म्स में बैक्टीरिया की शक्ल में मिलती है। यानी हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह के एटम आखिर ढलते ढलते इस जगह पर आ गए कि जिंदगी की एक सादा सी शक्ल बन गई। इसे लाइफ 1.0 कहेंगे। ये पहली जिंदगी थी जिसका वजूद सिर्फ बायोलॉजिकल था। इसके डीएनए में जो कोड्स थे ये इसके मुताबिक खुद को रेप्लिकेट कर सकता था, अपने ही जैसी मजीद कॉपीज करके अपनी नस्ल बढ़ा सकता था, और ये बढ़ाता था। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये था कि ये मुशाहिदा करके, ऑब्जर्वेशन से अपनी बायोलॉजिकल फॉर्म को, अपने जिस्म को और अपनी सलाहियत को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता था। जैसे कि ये चलना सीख जाता, जैसे कि ये पानी से निकलकर ऊपर देखने की ख्वाहिश करता, या फिर ये ख्वाहिश ही कर सकता। तो 2.5 अरब साल तक जिंदगी की यही शक्ल 1.0 पानी में मौजूद रही। लेकिन इसके बाद जिंदगी की वो कॉम्प्लेक्स शक्ल इवॉल्व होने में कामयाब हो जाती है जिसे सिर्फ जिंदा रहने, मौजूद होने से बढ़कर भी कुछ चाहिए था। ये हम जैसे इंसानों के कबीले थे जो बने, वैसे ही जानवरों के भी ग्रोह और कबीले, ट्राइब्स बने जंगलों में, और जंगलों में फिर दरख्तों का एक अपना सिम्बियोटिक सिस्टम भी डेवलप होता है जिसमें जड़ों के जरिए फंगस से उनका एक रिलेशन है। इंसान और जानवरों में खास तौर पर यह हुआ कि मिलकर रहना, किसी एक को बड़ा मानना और अपनी हिफाजत के लिए या खुराक के लिए इकट्ठे होकर रहना जैसे नए फैक्टर्स भी इस लाइफ में शामिल होते हैं।
یہ زندگی کی ایک اپ گریڈڈ شکل تھی جس میں بایولوجیکل فارمز اپنے مشاہدے اور تجربے سے کچھ سیکھتے تھے. یہ خود کو اپ گریڈ کرتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، خوراک جمع کرتے تھے. ایک طریقہ فیل ہوتا تھا تو نیا طریقہ کھوجنے لگتے تھے. مطلب بدلتے حالات میں ڈھلتے جاتے تھے، اور یہی صلاحیت انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے میں مدد دے رہی تھی. اس بایولوجیکل پہلی فارم سے بڑھ کر کلچرل لائف فارم میں ڈھلنے والی زندگی کی شکل کو میک ٹیک باکس لائف 2.0 کہتے ہیں. یہ زندگی کی شکل انڈسٹریل ایج کے مشینی دور میں بھی بغیر تبدیلی کے چلتی رہی. لیکن اب مشینیں جو کہ اسی ہائیڈروجن اور کاربن اور ہیلیم وغیرہ ان سب ایٹمز سے بنی ہیں جن سے انسان بن کر یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ مشینیں بھی اب انسان کے مقابلے میں ڈھل رہی ہیں، بلکہ انسان کے ہاتھوں ڈھل رہی ہیں. کل تک کی مشینیں اس سے زیادہ تو نہیں تھیں کہ انہیں جو آرڈر دیا جائے وہ اسے کر دیں اور بس. لیکن اب ایسی مشینیں ڈھل رہی ہیں جن میں سیکھنے کی صلاحیت بھی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پر اپ گریڈ ہو چکی ہے کہ وہ اپنا پروگرام خود اپ ڈیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں نا، ایک بار آپ کی آواز سن کر غلط نمبر ملانے والی ایپس یا اسمارٹ فون اگلی بار ٹھیک نمبر ملاتی ہے. یعنی وہ آپ کی آواز اور آپ کی خواہش سے خود آپ کو اپ گریڈ کرتی ہے. یعنی ایٹمز جس نے پہلی اور دوسری لائف فارمز بنائی اب ایک تیسری ڈیجیٹل لائف فارم بنا رہا ہے. اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے، ڈیجیٹل لائف فارم مشینز باشعور سینٹینٹ ہو جاتی ہیں، تو زندگی کی اس فارم کو لائف 3.0 کہیں گے. آپ اور ہم انسانوں کی دوستوں وہ جنریشن ہے جس کے پاس یہ یونیک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے سامنے زندگی کی ایک بالکل ہی نئی شکل بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسی لائف جس کے مستقبل کا انسان کو بھی اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا. فیوچر کیسا ہوگا ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں. کیونکہ بات اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کی نہیں رہی ہے، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے جا چکی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے دوستوں کہ انٹیلیجنس ہو گئی آپ انسانوں کی ذہانت، اسے انٹیلیجنس کہیں گے. لیکن جب ہم نے خود بخود ڈرائیو ہونے والی گاڑیاں کاریں بنا لیں تو یہ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسمارٹ فونز میں سری یا گوگل اسسٹنٹ آپ سے بات کرتا ہے تو یہ بھی ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیکن آپ غور کریں کہ مشین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہماری انسانوں کی انٹیلیجنس میں ایک فرق بہرحال پھر بھی رہا اس وقت تک. وہ یہ کہ انسان ایک وقت میں کئی طرح کے کام کرنے کی انٹیلیجنس رکھتا ہے. جیسے کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے باتیں بھی کر سکتا ہے، کچھ کھا بھی سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے. وہی انسان گاڑی پارک کر کے کھیل کے میدان میں بھی جا سکتا ہے، بیٹھ کے کتاب بھی لکھ سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. لیکن ایک اے آئی مشین کے اتنے سارے انٹرفیس نہیں ہوتے. ابھی تک وہ صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے. یعنی ڈرائیور لیس کارز صرف ڈرائیور لیس کارز ہی ہیں، فون صرف اسمارٹ فونز ہی ہیں، گوگل سرچ صرف گوگل سرچ ہی ہے. آپ سے گیم کھیلنے والا روبوٹ صرف گیم ہی کھیلتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پیتا. وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے آج سوئمنگ سکھا دو، یا ٹینس کھیلنے والا روبوٹ آپ کی گاڑی ڈرائیو کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر دے کس دن. ایسا نہیں ہوتا. مگر اب یوں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ انٹرفیسز پر کام کر سکتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس قسم کو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا AGI کہتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کام اسی پر ہو رہا ہے، کیونکہ روبوٹس اور گیمز تو بچے بھی بنا رہے ہیں. ہم AGI ٹیکنالوجی سے مشینی اور انسانی ذہانت میں وہ فرق ختم ہو جائے گا جو اب تک ہے. ہر میدان میں نہیں تو کم از کم بزنس، آن لائن اکانومی، کمپیوٹنگ اور مینوفیکچرنگ میں یہ فرق ختم ہوتا ہوا ہمارے سامنے ہے. مشین کی ذہانت انسان سے کئی گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر مشین میں کمپیوٹنگ پاور بے پناہ ظاہر ہوگی. وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں بائٹس کا ڈیٹا پروسیس کر سکے گی، جو کہ انسانی ذہن کی بس کی بات ہی نہیں. انسان بیچارہ اس مشین کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے گا. کسی خاص زمین پر کسی خاص قسم کی عمارت کا نقشہ جتنی جلدی مشین بنا کر اور عمارت کھڑی کرنا بھی 3D سے شروع کر دے گی، وہ ظاہر انسان کی اور مزدوروں کی بس کی بات تو نہیں ہوگی. اب یہاں سے دوستو دو سینیریوز جنم لیں گے. ایک یہ کہ انسان سائبورگ ہو جائے، یعنی وہ اس مشین کو کسی طرح اپنے جسم کا حصہ بنا لے. یعنی ذہن سے لے کر ہاتھ اور پاؤں میں بھی AGI ٹیکنالوجی کو استعمال کرے، اپ گریڈڈ ہیومن بن جائے. جیسے مشینیں اپڈیٹ ہوتی ہیں، انسان بھی اپڈیٹ ہو جائے، سائبورگ بن جائے. اسے سائبورگ کہتے ہیں، آدھا انسان آدھا مشین. یہ تو انسان ہی کی دوستو اگر ایسا ہوا تو فتح ہوگی. سائبورگ بننا، مشین کو اپنی غلامی میں لے کے اس طرح سے اپنے لیے استعمال کرنا، ظاہر ہے انسان کی فتح. لیکن ایک دوسرا خوفزدہ کرنے والا سینیریو بھی جنم لے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ AGI ٹیکنالوجی سے
مشین سیکھتے سیکھتے لمحوں میں کسی وقت یہ فیصلہ بھی کر لے کہ اسے انسان کی کمانڈ سے پہلے انسان کے بارے میں اب فیصلہ خود کرنا ہے. جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک جاپنیز فلم کا سینیریو آپ کے سامنے رکھا کہ مشین نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا آقا انسان مجھے ہیمولیٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں مشین واضح طور پر سمجھنے لگے کہ انسان میرے مقابلے میں پریکٹیکلی بہت نالائق ہے، سوتا بھی بہت ہے، تھوڑی دیر بعد سے نیند آ جاتی ہے، ڈیٹا بھی بہت سلو پروسیس کرتا ہے، بہت اریٹیٹ کرتا ہے مجھے. آپ کو یاد ہے نا دوستو، آپ کو سلو کمپیوٹر سے واسطہ پڑے تو آپ کتنے جزبز ہوتے ہیں، کتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں. بس یہی کچھ عین ممکن ہے اے جی آئی ٹیکنالوجی بھی انسان کے بارے میں محسوس کرنے لگے. اب جیسا کہ مائکرو اور نینو چپس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینیں اپنے بہت سے بگز خود ہی ٹھیک کر لیتی ہیں. امازون میں مشینز ہی آرڈرز لینے سے ڈیلیوری تک کا سارا کام کرتی ہیں. ایک بھی انسان اس دوران درمیان میں نہیں آ سکتا. اسی طرح یہ مشینز خود کو ڈپلیکیٹ بھی کرنا شروع کر دیں، اپنی کاپیز بنانا شروع کر دیں تو یہ بہت خطرناک سینیریو ہوگا. یہاں سے اگر ایسا ہوتا ہے تو انسانیت اور مشین کی ایک جنگ شروع ہوگی، سروائیول کی جنگ. اب یہ خیال دوستو، یہ سوچ ہے تو بہت عجیب، لیکن ظاہر ہے انسان ہر ممکنہ صورتحال کے بارے میں سوچتا آیا ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے وہ سوچتا آیا ہے اور حل نکالتا آیا ہے. اس پر فلمز کافی عرصے سے بن رہی ہیں، جیسا کہ ایک 1968 میں بننے والی فلم 2001 اسپیس اوڈیسے میں دکھایا گیا تھا کہ انسان جب خلا میں سیر کے بعد واپس آیا، ایک اس کا کریکٹر واپس آیا تو اے جی آئی ٹیکنالوجی کی حامل گاڑی میں نے اس کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیا، اسے دروازہ ہی نہیں کھولا مشین نے. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. ای جی آئی کی اس ممکنہ شکل سے سبھی دوستوں خوفزدہ ہیں اور دیکھیں برسوں سے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا کیسی ہوگی، ہم کیا کریں گے. لائف 3.0 میں میک ٹیک مارکس نے کئی قسم کے سینیریوز دوستوں دکھائے ہیں، جن میں سے صرف 4 جو زیادہ دلچسپ ہیں وہ آپ کے سامنے اب ہم رکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. پہلی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس انسان پر فتح پا لے، پھر وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور دنیا کے ماحول کو تباہ ہوتا ہوا دیکھے تو وہ کسی وقت فیصلہ کرے کہ اسے انسان ہی کو ختم کر دینا ہے. بالکل ایسے جیسے انسان اپنی بستیوں کو پھیلانے کے لیے جنگل کاٹ دیتا ہے، اپنی خوراک کے لیے پورا ایکو سسٹم فوڈ چین ہی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، چند مچھلیوں کے لیے کورل ریفز پورے کے پورے اڑا دیتا ہے. بعض اوقات پوری کی پوری مچھلیوں کی نسل ہی ایک وقت کے کھانے کے لیے، شکار کے لیے ختم کر دیتا ہے. تو اے آئی بھی انسان کے ساتھ یہی کرنے کے بارے میں سوچے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ناممکن سی لگے، لیکن ایسے میں آپ انسان اور رائنو گینڈے کے تعلق کو دیکھ لیں. انسان کسی بھی طرح گینڈے سے، رائنو سے طاقتور نہیں تھا اور نہ ہے، بس ذہین اس سے زیادہ ہے. تو عین ممکن ہے تاریخ میں کسی وقت گینڈے اور اس جیسے بڑے جانوروں نے انسان کو پھیلنے دیا ہو، خوراک پر قبضہ جمانے دیا ہو اور سوچا ہو کہ بیچارہ چھوٹا سا انسان زیادہ سے زیادہ کتنا کھا لے گا، ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اس کا تو ایک مکہ بھی ہمیں پڑے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے کچھ ہمیں ہاتھ بھی لگایا. مگر اسی بیچارے چھوٹے سے انسان نے ساری فوڈ چین پر آخرکار پھر قبضہ کیا اور 2018 میں آخری وائٹ ناردرن رائنو نے دم توڑ دیا. رائنو کی یہ نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ایکسٹنکٹ ہو گئی. تو اگر ہمارے ہاتھوں یا بدلتے ماحول کے ہاتھوں سپیشیز ختم ہو سکتی ہیں تو ہم سے زیادہ ذہین اے جی آئی ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہمارا بھی تو انجام ہو سکتا ہے. اس سینیریو کو سوچنے میں کیا حرج ہے. اچھا تو ساتھیو، یہ ایک بہت خوفزدہ کرنے والا سینیریو ہے جو اس کتاب میں ڈسکس ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا سینیریو بھی ہو سکتا ہے جو کچھ کم خوفناک ہے، جس میں انسان اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایگزسٹ کرتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں 3 دنیایں بن جائیں جس میں یہ کو ایگزسٹ کریں. ایک میں انسان رہیں، ایک میں انسان اور مشین کے مکس شکل سائبورگز رہیں، اور تیسری میں صرف اے جی آئی مشینز ہوں. انسان مشینوں سے اپنے مطلب کی ٹیکنالوجی یا میکینیکل تھنگز حاصل کریں. سائبورگز مشینوں کے درمیان رہیں، انسانوں اور مشینوں کے درمیان ایک لنک کے طور پر، اور مزید پروڈکشنز دیکھیں، اور جو مشینوں کی جگہ ہو وہاں مشینیں خود کو بہتر سے بہتر پروڈکٹس کے لیے اپ گریڈ کرتی رہیں، یعنی سب ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے کام کرتے رہیں.
اور اسی دوران انسان اور مشینیں مل کر خلا کے سفر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز تیار کرتے رہیں کہ اگر دنیا ختم ہو جاتی ہے تو کس سیارے پر رہنا ہے، اس کی تلاش ہوتی رہے، اس کے لیے اسی طرح کے جہاز بنتے رہیں، اسپیس شپس بنتے رہیں، کائنات میں کہاں کہاں کوئی اور لائف فارم ہے اس کی تلاش بھی یہ سب مل کر کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک سینیریو ہے۔ ایک اور ان دونوں صورتوں سے زیادہ اچھی اور تیسری شکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسانوں کے لیے جو شکل سب سے اچھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ تمام انسان سائبورگز کی طرح زندہ رہنا سیکھ جائیں، ایوالو ہو جائیں، میکینکلی ٹیکنالوجیکلی ایوالو ہو جائیں، عمریں بہت لمبی ہوں، کوئی بھی جسم کا عضو خراب ہونے سے پہلے ہی انڈیکیٹ کرنا شروع کر دے کہ اسے تبدیل کرنا ہے یا ریپیئر کرنا ہے، اور AGI ٹیکنالوجی جسے انسان اپنے جسم کا حصہ بنا چکا ہو وہ یہ سارے کام خود ہی جھٹپٹ انسان کے جسم کے اندر کرتے۔ آپ کو بتائیں دوستوں کہ نینو ٹیکنالوجی پہلے سے اس پر کام کر رہی ہے کہ بے حد چھوٹے انسانی سیلز کے لیول کے بلکہ اس سے بھی چھوٹے بوٹس بنا کر انسانی جسم میں خون کے ساتھ گردش کرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، جو کہ ان سیلز کو جو کینسر بننے کی شکل کے فیزز میں ہوتے ہیں، کینسریس ہوتے ہیں، ان کو فوراً ہی ختم کر دے۔ اگر دل کی شریانیں بند ہونے کے قریب ہیں، اسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو وہ اس ہارٹ اٹیک سے پہلے ہی اس کی صفائی کر دیں۔ یعنی خاک روب جیسے کچھ نینو روبوٹس انسانی جسم میں ہر وقت صفائی ستھرائی کا کام کرتے رہیں۔ یہی سائبورگز ہوں گے جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف دنیا میں باقی رہ جائے، الگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی دنیا میں سین نہ ہو۔ یہ سینیریو ظاہر انسانوں کو سب سے زیادہ پسند آئے گا۔ لائف 3.0 یا 3.0 میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوستوں سینیریوز ڈسکس ہوئے ہیں جنہیں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہم وہ آپ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ کے لیے سسپینس برقرار رہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے زمانے کے ذہین ترین لوگوں نے AI ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پریشان کن بات ہو سکتی ہے۔ جو آپ اور مجھ سے کہیں زیادہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں ان میں سے ایک شخص اسٹیفن ہاکنگ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری کتاب بریف آنسرز ٹو دا بگ کوسچنز میں ایک پورا چیپٹر اسی بات پر لکھا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں پر قابو پا لے گی؟ کیا وہ انسانوں کو فتح کر لے گی؟ اس چیپٹر میں وہ بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ AI ٹیکنالوجی ایک دن خود سے فیصلے ضرور کرنے لگے گی۔ ہمیں بس ابھی اس وقت یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے کہ ہم اسے اس طرح سے اپ گریڈ کریں کہ اس کے اور انسانوں کے اینڈ پرپز، ان کے مقاصد ایک ہوں۔ یعنی اگر انسانوں کی ہیومن سپیشی کے خلاف نہیں جاتا، اپنی سپیشیز کے خلاف نہیں جاتا، تو مشین بھی کبھی ہیومن سپیشیز کے خلاف نہ جائے، ہیومن سپیشی کے خلاف نہ جائے، پلانٹ ارتھ کی حفاظت کے خلاف نہ جائے، جو بھی سوچے پلانٹ ارتھ کی حفاظت اور انسان کی حفاظت کے لیے سوچے، کسی نئے ٹارگٹ کو ڈیولپ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ پھر یہ کہ ہر ایسی انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی میں ایک بہت واضح اور سامنے ایک بڑا سا کل سوئچ ضرور ہونا چاہیے، جسے انسان فوری طور پر اور آسانی سے استعمال کرتے ہوئے جب چاہے مشین کو بند بھی کرتے جب خطرہ محسوس کرے۔ تمام کمپنیز کو جو بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہیں ان کو اس کل سوئچ کو بنانے کا پابند کیا جائے۔ جیسے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کی بڑی طاقتیں جمع ہوئی تھیں تو اب بھی جمع ہو جائے۔ مطلب جو بھی کرنا ہے وہ فوری کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ آخری فتح انسان ہی کی ہو۔ آخر اس سے پہلے بھی دوستو آپ کو بتائیں کہ ہم ایک ایسی چیز کو بطور انسان خودکار چیز کو بنا کر یا اس کو بنانا سیکھ کر پھر اس سے ڈرے اور اس کے بعد ہم نے اس پر قابو پا لیا تاریخ میں، اور یہ چیز پتہ کیا تھی؟ یہ چیز تھی آگ، فائر، جسے ہم نے کبھی خوف سے دیکھا تھا، پھر ہم آگ کسی جلتے ہوئے جنگل سے لکڑی پر رکھ کر اپنے قبیلے میں لے آئے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے کہ تاکہ بجھ نہ جائے اور تاکہ ہمیں جانوروں سے بچائے۔ لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ کبھی بے قابو ہو کر بجھ بھی جاتی تھی پھڑپڑا کر، اور کبھی کبھی ہماری پوری بستیاں یا ہمارے لوگوں کو بھی جلا دیتی تھی۔ مگر پھر رفتہ رفتہ ہم نے آگ کو کافی حد تک قابو کرنا سیکھ لیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AGI ٹیکنالوجی جدید دور کے انسان کے لیے قدیم دور کے انسان کی آگ کی طرح ہی ایک چیلنج ہے۔ یعنی انسان کو اس کی ضرورت بھی ہے اور بے تحاشا ہے، اور ساتھ میں اس کے بے قابو ہونے کا خوف بھی ہے۔ دوستو AI ہمارا تمہارا مستقبل تو ہے۔ آپ طالب علم ہیں تو جان لیں، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اسی راستے سے بہو کر گزرنا ہے۔ اسے سیکھیں اور اپنا اور دنیا کا مستقبل روشن بنائیں، پیسفل بنائیں۔ اسمارٹ فونز کا استعمال صرف سیاسی مخالف لیڈرز کو شرمندہ کرنے کے لیے نہ کریں، نئی دنیاؤں کو کھوجنے کے لیے کریں۔ آخر آپ کا قیمتی دماغ کسی بڑی سرگرمی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، سطحی منافرتوں کے لیے تو اتنا قیمتی دماغ نہیں ہے آپ کا۔ دوستو AI تو نہ جانے کب انسانی جسم کو لافانی کرے گی، امورٹل کرے گی،
لیکن آپ کو بتائیں کہ تاریخ میں انسان نے ہمیشہ زندہ رہنے کی بہت سی کوششیں کی ہیں اور یہ سمجھا ہے کہ انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے، تھوڑا بہت اس نے یہ سمجھا بھی ہے، عمل نہیں کر سکا۔ یہ کہانی آپ بہرحال یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ورلڈ وار 2 کی ناقابل فراموش جنگیں کیا تھیں، اور یہ رہی ایوولوشن تھیوری پر پوری ہماری سیریز۔